अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ माओ बहनों, अजीज़ नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ साथियों, कल की जो हमारी क्लास रही उसमें दावती अप्रोच पर आने वाले एक एतराज़ पर कुछ हमने डिस्कस किया। ठीक है, इस सिलसिले में एक और पर्सपेक्टिव आपके सामने इंशाल्लाह आज मैं रखूंगा। जैसा आप देख रहे हैं उन्वान, ऑब्जेक्शन अबाउट विच इज ओल्ड एंड विच इज न्यू। ठीक है, जब कभी कोई कॉन्सेप्ट लोगों के सामने पेश किया जाता है तो एतराज़ करने वाले ये एतराज़ करते हैं कि भाई यानी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो नया है और हम जो पहले से मानते हुए आ रहे हैं या जो कुछ हम अमल करते हुए आ रहे हैं वो पुराना है। तो लिहाजा कौन सा ज्यादा मुनासिब और कौन सा ज्यादा सही होगा, है ना, वही जो कदीम जमाने से चला आ रहा है, वो जो पुराना है, वो जो एंशियंट है ना, वो सही होगा। और ओल्ड इज गोल्ड आपने सुना होगा, तो लिहाजा मतलब उसी को हम मानेंगे। और ये जो आप बता रहे हैं ये दरअसल क्या है, ये नया है ना, तो लिहाजा मतलब इस बुनियाद के ऊपर हम उसे नहीं मानेंगे। ओके, इस तरह का एक आर्ग्यूमेंट लोगों की तरफ से आ सकता है, अपने मधु के पास से आ सकता है। ठीक है, हम जब यानी मुसलमानों में दावती तरीक़ेकार के सिलसिले में जब बात करते हैं तब भी यानी इस तरह का एतराज़ आता है कि भाई यानी आप जो तरीक़ा बता रहे हैं ये क्या कि नया तरीक़ा है ना, इससे पहले कोई भी करे नहीं ये तरीक़ा, तो हम तो वही तरीक़े को इख्तियार करेंगे दावत के लिए जो पुराना है, जो हमारे बुजुर्गों ने इख्तियार किया। ओके, तो ओल्ड एंड न्यू है ना, ये एक पर्सपेक्टिव है, एक देखने का मतलब एक क्या बोलना चाहिए, नजरिया है। तो विच इज ओल्ड विच इज न्यू, है ना, इस हवाले से लोग गुफ्तगू करते हैं। और यानी कि जब हमारे जो हिंदू, ईसाई, सिख या यहूदी या कोई भी मतलब इस तरह के मानने वाले जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, ठीक है, उनके सामने जब हम सच्चाई की तालीम, तौहीद की तालीम जब रखते हैं, ठीक है, तो यानी ये एतराज़ उनके पास से भी आ सकता है। ओके, तो ज़रा इस पर हम गौर करेंगे और इसको फिर कैसे हैंडल किया जाएगा इसको हम समझेंगे पहले इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद समझ में आएगा तो जिस किसी के साथ ये मतलब इस तरह का, इस नौयत का यानी ऑब्जेक्शन है ना हमारे सामने आएगा, तो उसको फिर हम इंशाल्लाह हुस्न खूबी यानी हैंडल करने की पोजीशन में होंगे। राइट, देखिए अब यहाँ पर यानी बात को सिंप्लीफाई करने, दावती जो बात है या ट्रू कॉन्सेप्ट हम उसको कहते हैं, ठीक है, ये जब हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं तो अब ऑब्जेक्शन ये आता है कि शिर्क कदीम है, ठीक है, और यानी अगर अल्लाह है या परमेश्वर है तो उसके साथ और भी उसके साजी हैं, उसके और भी यानी मददगार है, उसके और भी शरीक हैं, है ना। यही जो है पुराना दीन है, यही कदीम दीन है, या पुराना धर्म यही। ओके, और तौहीद जो आप बता रहे हैं, एक ईश्वरवाद आप बता रहे हैं, वननेस ऑफ गॉड, ओके, और उसके साथ या उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना, ये एक आप क्या की नई बात बता रहे हैं, है ना, ये दीन में बिगाड़ है, ये एक नया धर्म आप पेश कर रहे हैं। ओके, आपको वो ट्रायंगल याद होगा, मैंने उसको फिर यानी डिस्प्ले नहीं किया अलग से, लेकिन 2-3 क्लास पहले जब आपसे डिस्कशन हो रहा था तो मैंने प्रेजेंटेशन, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन और फिर क्लैरिफिकेशन का वो दावा का जो प्रोसेस है नटशेल के अंदर, वो मैंने आपके सामने पेश किया था, है ना। तो हम प्रेजेंटेशन क्या करेंगे, हम बताएंगे कि तौहीद सही है ना, और शिर्क गलत है। ऑब्जेक्शन करने वाले उसका जवाब देंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, शिर्क सही है, तौहीद गलत है ना। और फिर हमें
دلائل کے ساتھ میں جواب دینا پڑے گا اور یعنی لوگوں کے سامنے اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں توحید ہی صحیح ہے اور شرک غلط ہے نا. یہ نٹشل کے اندر، ورنہ مطلب دین کی بہت ساری باتیں نہیں، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کو میں لے کر یعنی آپ کے سامنے یہ ایکسپلینیشن کر رہا ہوں. اب یہاں پر بس ایک الگ اینگل یا الگ ایسپیکٹ اس میں، الگ پرسپیکٹو اس میں ایڈ ہو گیا کہ پرانا کون سا ہے، نیا کون سا ہے نا. وہاں پر جو آرگیومنٹ ہوا کہ صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، ظاہر سی بات ہے ابھی بھی اس آرگیومنٹ میں بھی صحیح اور غلط کی ہی یعنی کیا بولتے اس کا تعین کرنے کے لیے ہی یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے نا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن اینگل کیا ہے کہ پرانا کون سا ہے اور نیا کون سا ہے نا. تو اس اینگل میں سوچنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، رائٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں ریکگنائز کیا ہے نا، تو ہم بھی ریکگنائز کرنا چاہیے اور پھر ان کا جو ہے مناسب یعنی کیونکہ ان کا جو نقطۂ نظر ہے، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس ویو میں ان کو کیا دکھائی دے رہا ہے اور کیا دکھائی نہیں دے رہا ہے نا. اور مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے وہ دکھا دیں جو ان کو نہیں دکھ رہا ہے، رائٹ، تاکہ ان کو سچائی دکھائی دے دے. اور پھر اب اس کے بعد بہرحال ماننا نہیں ماننا ان کی مرضی کی بات ہے، رائٹ. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شرک جو ہے وہ قدیم دین ہے نا، ان کے باپ دادا شرک کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ وہی انہوں نے دیکھا ہے. اوکے، یعنی عیسائیوں میں اگر دیکھیں تو انہوں نے اپنی کچھ نسلوں سے کیا دیکھا، ان کے پیرنٹس کو، ان کے گرینڈ پیرنٹس کو، ہو سکتا ہے کہ گریٹ گرینڈ پیرنٹس کو انہوں نے دیکھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہوئے آئے ہیں، یا مریم علیہ السلام کی وہ عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں اور ٹرینیٹی کے کانسیپٹ کو مانتے ہوئے آئے ہیں. تو وہ کیا بتائیں گے، نہیں بھائی یعنی پرانا دین جو ہے وہ تو یعنی ٹرینیٹی ہے نا، یا شرک ہے. اسی طرح ہمارے جو ہندو بھائی بہن ہیں ان سے مطلب اگر بات چیت ہوگی تو ممکن ہے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی میں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا، اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھا، باپ دادا کو دیکھا، اور پھر پر دادا، پر نانا، پر دادی، پر نانی کو بھی دیکھا ہے نا. یعنی اور یعنی کہ قدیم اگر اپنے یعنی اس میں چلے جائیں گے خاندانی تاریخ میں اور یعنی سماجی تاریخ کے اندر، تو بولیں گے بھائی ہمارے باپ دادا تو یعنی مورتی پوجا کرتے آئے ہیں، شرک کرتے آئے ہیں، تو وہی صحیح ہے کیونکہ وہی پرانا ہے. اب آپ کیا کی ایک اور پھر مطلب اس کا وہ لنک کہاں سے جوڑیں گے، وہ لنک ظاہر سی بات ہے وہ اپنے یعنی اس ریلیجس اتھارٹی سے یا ریلیجس اسکرپچر سے بھی جوڑیں گے، یا پھر وہ انڈرسٹوڈ ہوگا ہے نا، وہ کوئی ریفرنس نہیں دیں گے مگر یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ بھائی یہ تو صدیوں سے، ہزاروں سال سے جو ہے یہی یعنی ہمارے پاس ہوتا آ رہا ہے. یہ آپ کیا کی ایک 1400 سال پہلے ہے نا، ایک بالکل لیٹسٹ آپ کا ایک دھرم ہے، اور آپ کے جو پیغمبر ہیں، آپ کا جو دین ہے وہ تو 1400 سال پہلے پیدا ہوا، اور اب آپ ہم کو یہ بتا رہے کہ بھائی ہزاروں سال سے جو لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اب آپ کا جو 1400 ایئرز اولڈ ہے وہ صحیح ہے نا، آپ کا جو نیا دین ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ بتا رہے ہیں. تو یہ ایک آبجیکشن ہے جو بہرحال لوگوں کے پاس سے آتا ہے نا. تو اب اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ بھائی وہ جو پرانا ہے وہ ٹھیک ہوگا اور وہ جو نیا ہے وہ غلط ہوگا، رائٹ. یہ لائن آف آرگیومنٹ آتی. اچھا، یہ دیکھیں اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات میں کیپچر کیا ہے ان کے اس اعتراض کو. تو اس کی ایک مثال ایگزامپل طور پر آپ کے سامنے یہاں پر ہے، دیکھیے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں حیرت اس بات پر ہوئی کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا، ایک ڈرانے والا آ گیا. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے. اوکے، یہاں پر کچھ یعنی باریکیاں ہیں اس میں، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر بھی ان کی وضاحت کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، رائٹ. اب دیکھیے ان کو تعجب کس بات پر ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص آ گیا جو انہیں ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا. اوکے، اللہ تعالیٰ اسی پر تبصرہ کر رہے ہیں. واجب، اور یعنی انہیں تعجب اور حیرت اس بات پر ہوئی، ان جاءہم، کہ ان کے پاس آ گیا، منذرم، خبردار کرنے والا، منہم، انہی میں سے. ارے ہمارے میں سے ہی کیا آ گیا ہے نا، کل تک ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، آج آپ ہی ہم کو بتا رہے ہیں ہے نا. یہ ایک ٹائپ کا یعنی ان کا آبجیکشن ہے. اچھا، وقال الکافرون، اور پھر کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ جو کافر جو
یعنی ان کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے اعتراض کرنے والوں کی، جنہوں نے یہ الزام دھرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ جادوگر ہیں یا جھوٹے ہیں، دونوں یعنی اعتراض انہوں نے رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے، وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے، تو کافر آپ لوگ جانتے ہیں کہ یعنی کافر کا قرآن مجید میں جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے اس لفظ کے 3 معنی ہے نا قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں. ایک سب سے پہلا میننگ ہے انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، دوسرا میننگ ہے ناشکری کرنے والا، اوکے، انگریٹفل، اور تیسرا میننگ ہے چھپانے والا، ٹھیک ہے، حق کو چھپانے والا، رائٹ. تو اگر ہم پہلے میننگ پر ہی مطلب میں تھوڑا سا الیبریٹ کروں گا، انکار کرنے والا ہے نا، تو انکار کرنے کے لیے پہلے ان کے سامنے کیا ہوگا، دعوت پیش کی جائے نا، پہلے ان کو کچھ حق بتایا جائے اور پھر خوب بتایا جائے، ہے نا، ان کے مینٹل لیول پر، ان کے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جا کر بتایا جائے. یعنی کم انٹلیکچوئل آدمی ہے نا، مزدور ہے، مزدور پیشہ انسان ہے، تو موٹی موٹی کچھ باتیں اس کو جو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے. میڈیم انٹلیکٹ کا ہے تو پھر اس کے سطحی یعنی اس کے ذہن کی سطح کے حساب سے. ہائیلی انٹلیکچوئل ہے تو پھر انہیں جیسے مطلب باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو ہائیلی انٹلیکچوئل انداز کے اندر. بہرحال جو بھی یعنی مدعو کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس کے حساب سے، اور پھر وہ جو دلیل مانگ رہا ہے اس دلیل کے حساب سے، یعنی وہ دلیل کی اقسام بھی آپ نے دیکھ لی ہے نا، وہ یعنی ریشنل، لاجیکل، سائنٹیفک ایک کیٹیگری ہے، ایموشنل دلیل ہے، یا پھر اسکرپچرل ایویڈنس ہے نا. اور پھر اسکرپچرل میں بھی ہم نے پھر فردر کیٹیگری دیکھی کہ بھئی عیسائی ہے تو اس کے لیے کون سی دلیل ہے نا، یہودی ہے تو اس کے لیے کون سی، اور یعنی ہندو ہے ہمارے سناتن دھرمی ہے تو پھر ان کے لیے کون سی، سکھ ہیں تو کون سی، بہرحال یعنی ان کے لیے کون سا الگ الگ یعنی ریلیجیس یا اسکرپچرل ایویڈنس بھی الگ الگ ہوگا ہے نا. اب یہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے خوب ان کو بتایا جائے، اور پھر یعنی کہ ان کے انکار کے اندر ایک مرحلہ پہلے یہ آتا ہے کہ جب ان کو یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ حق، اور مان کر پھر وہ انکار کرتے ہیں، تب کہیں جا کر انکار ہوتا ہے نا. جس کے پاس ہم پہنچے ہی نہیں، جس کے ساتھ 1-2 بار بیٹھ کر ہم نے کوئی بات بھی نہیں کی ہے نا، اس کے انکار کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جو کہ آج کی میجورٹی مطلب جو ہمارے جو نان مسلم کے نام سے مطلب جن کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، غیر مسلم، ٹھیک ہے، تو ان تک ہم خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بھئی ہم پہنچے نہیں، ہم نے دعوت پہنچائی نہیں ہے نا. ہمارے بڑے بڑے اکابرین اور علماء بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے بڑی بھول ہو گئی، صدیوں سے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں اور ہم نے جو ہے ایک مرتبہ بھی ان تک حق کی جو ہے 2 باتیں نہیں پہنچائی. اوکے، تو بہت یعنی کم ہے نا دعوت کا کام جو ہوا ہے، میں ٹوٹل اس کو کوئی نیگیٹ نہیں کر رہا، لیکن کیا ہے بہت یعنی منیمم، اور یعنی جو لوگ کر رہے ہیں آٹے میں نمک بھی کہنا مبالغہ ہوگا ہے نا، زیادہ یعنی ہو جائے گا، اس میں بھی یعنی بہت ایک کم پرسنٹیج ہے جو دعوت کا کام کر رہی. اوکے، بہرحال اور پھر یعنی یہ طے کرنا کہ کون کافر ہے یا کون یعنی منافق ہے، کون سب کچھ سمجھ چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک اسٹڈی ہے، اس کا بھی ایک سبجیکٹ ہے، اور یعنی اس کا حاصل میں آپ کے سامنے اس وقت صرف بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون پوری طرح سے سمجھ چکا ہے اور یعنی مان چکا ہے اس حق کو جو اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر جان بوجھ کر اپنے کسی مفاد کی خاطر وہ انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے نا. کیونکہ ہمارے پاس بحیثیت انسان، اور ہمارے پاس تو چھوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی، پیغمبروں کے پاس بھی کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا میکینزم ہے نا، کوئی ایسا پروسیس ان کے پاس موجود نہیں تھا جس سے وہ سامنے والے کے دل کی کیفیت کا جو ہے علم حاصل کر لیں ہے نا. تو پھر یعنی اس کے لیے پھر اب یہ طے کرنے کے لیے کدھر رجوع کرنا پڑے گا، سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال کو جانتے ہیں ہے نا. کون کتنا سمجھ چکا ہے، اس کے سامنے کیا بات سمجھائی گئی، سمجھانے میں کیا خامی رہی، سمجھنے میں کیا خامی رہی ہے نا. کئی مرتبہ ہوتا ہے نا لوگوں کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ سامنے فزیکلی پریزنٹ ہے اور مینٹلی ایبسینٹ ہے، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے نا. ممکن ہے آپ کی بات کو غور کرتے کرتے کوئی ایک بات کلک ہو جاتی ہے، پھر انسان کی سوچ وہاں پر ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور آگے کے جو ڈائلاگز ہیں اور باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسکپ ہو جاتی ہیں ہے نا، مس کر دیتا ہے وہ، کیونکہ وہ انٹلیکچولی پریزنٹ نہیں ہے، اس کا مائنڈ ایبسینٹ ہے
اور پھر اب اس کے بعد وہ سمجھ میں آ گیا اور کمپلیٹلی سمجھ میں آ گیا، اس کا ضمیر، اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہاں یہ جو بتا رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن پھر اس کے کسی ذاتی فائدے کے واسطے وہ انکار کرتا ہے نا. تو یہ سب ہم نہیں جان سکتے، اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ سے چونکہ ان پر وحی آتی تھی، ہے نا، اللہ تعالیٰ راست ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ خبر دیتا تھا کہ اب یہ جو کر رہا ہے یہ کفر ہے نا، فلاں شخص منافق ہے، یہ اللہ تعالیٰ اطلاع دیتے تھے. رائٹ. تو جب رسولوں کو خود اللہ تعالیٰ اطلاع دینے کے بعد معلوم ہوتا تھا، تو یعنی میں اور آپ کہاں سے یعنی یہ متعین کرنے والے بن کر بیٹھ گئے کہ بھئی فلاں کافر، انہوں مرتد، انہوں مشرک، انہوں منافق ہے. دیکھو، ہے نا. یعنی آج آپ دیکھیے امت مسلمہ کی ایک بڑی عظیم اکثریت کا یہ رویہ ہے کہ لیفٹ اینڈ رائٹ ہم لوگوں کو جو ہے یعنی جج کر رہے ہیں، جج بنے بیٹھے ہیں. اوکے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر، یعنی اس آیت کی طرف واپس اگر آئے تو وقال الکافرون، تو یہ سارے غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. ان میں سے جو لوگ سمجھ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اور انہوں نے، ان کے دل نے مان لیا، گواہی دی کہ ہاں یہ جو بتا رہے ہیں سچ ہے، اور پھر لیکن انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ نہیں، مرتے دم تک ہمیں انکار کرنا ہے، مخالفت کرنی ہے. اوکے. تو انہوں نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ ھذا ساحر کذاب. اچھا، وہاں یہاں پر ایک اور بات پھر دیکھیے آپ ریپیٹ ہوتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پیش کر رہے ہیں، اس بات کے لیے ان کے پاس چونکہ کوئی دلائل اس کی مخالفت میں اس کو آبجیکٹ کر کے بھائی نہیں آپ کی بات غلط ہے، یعنی توحید غلط ہے، شرک صحیح ہے، یہ بتانے کے لیے جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور یہ جنرل رول ہے کسی بھی آرگیومنٹ کے اندر، جب سامنے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر پرسنل اٹیک کرتا ہے. یہ ذرا آپ لوگ نوٹ کر کے رکھیں، یعنی ذاتی زندگی میں، کاروبار میں، مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، کہیں پر بھی، مطلب آپ یہ چیز کو دیکھیں نا، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اوکے. یہ کیا ہے کہ بھئی اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی کہ بھئی نہیں، آپ جو آیت بتا کے آپ جو تشریح کرے اور یہ طریقہ سمجھائے، یہ مناسب نہیں ہے، اصل مطلب اس کا جو مطلب ہے وہی آیتوں کا، یہ دراصل مطلب ٹھیک مطلب ہے. اوکے. اس سے جو ہے ایسا طریقہ دعوت کا جو ہے ہو جاتا ہے، اور اس کی سپورٹ میں پھر فلاں فلاں اور بھی آیتیں ہیں اور احادیث ہیں، دلائل، جو بھی دلائل ہیں، اگر دلائل ہیں کسی کے پاس میں تو وہ دلائل پیش کرے گا، ہے نا. وہ بردباری کا مظاہرہ کرے گا، کیونکہ علم کے ساتھ میں بردباری آتی ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے، اور یعنی ان کے جو ریپریزنٹیٹیو بن رہے ہیں لوگ، ہے نا، ان سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بردباری سے کام لیں، ہے نا. اور اگر کوئی دلائل پیش نہیں کر رہا ہے اور الٹا الزام دھر رہا ہے نا، تو یہاں پر یہ آیتوں کی روشنی میں، کیونکہ اللہ بتا رہا ہے نا، اللہ بتا رہا ہے کہ کون اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ ذرا ایک آئیڈیا، یعنی پھر طے کرنے کے لیے نہیں، یعنی کہ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ بھئی ان کا اعتراض واجبی ہے یا نہیں، کم از کم اس بات کو طے کرنے کے لیے، ہے نا، یہ ہم استعمال کریں کہ بھئی کوئی پرسنل اٹیک کر رہا ہے، مطلب اس کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے نا. تو ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تھی، ہے نا. اس سے پہلے ہم نے وہ ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے جو ایگزامپلز، یعنی امپورٹنس آف ایویڈنس کی ٹاپک میں جو ڈسکس کیے، تو وہاں پر بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی. کوئی آ کر کہے کہ بھئی آپ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا انی براؤم، ہے نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. تو کسی نے آ کر یہ نہیں کہا، کہہ رہے تھے آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ غلط بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ مطلب میں تو محبت کرتا ہوں اس سے جو آپ اور ہم اور آپ کی قوم جو ہے عبادت جس کی کرتی ہے نا. انہیں برات کا انہوں نے کبھی اعلان نہیں کیا. ایسی کوئی علمی دلیل کسی نے لا کر بتائی؟ کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ، کوئی صحف ابراہیم میں سے کوئی اس طرح کا کچھ بھی وہ نہیں لا سکے، کیونکہ نہیں لا سکتے، ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ نہیں لا سکتے، ناممکن ہے ان کے لیے کوئی دلیل پیش کرنا، لہذا وہ نہیں لا سکتے، ہے نا. تو بہرحال وہ کریں گے کیا؟ پھر وہ کریں گے یہ کہ وہ پرسنل اٹیک پر اتر آئیں گے. رائٹ. تو کبھی بھی آپ اگر یہ دیکھیں، کیونکہ اعتراض ہوتا ہے نا، ہم پر بھی ہوتا ہے اور ہم پر بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی کام کر رہے ہیں تو آپ پر بھی ہوگا. آپ یہ دیکھیں اعتراض کرنے والا کیا کہہ رہا ہوں، فلاں فلاں قرآن کی آیت کو انہوں مسکوٹ کر رہے ہیں، اس کا غلط ترجمہ، غلط تفسیر بتا رہے،
ہے نا, غلط کانٹیکسٹ کے اندر اس کو یوز کر لے رہے ہیں. اس کا صحیح یعنی کانٹیکسٹ یہ ہے, صحیح ترجمہ یہ ہے, فلاں ترجمہ بتا رہے فلاں ترجمہ نہیں ہوتا, یہی جو ہے صحیح ترجمہ ہوتا. علمی دلیل ہو نا, لیکن وہ بتانے کے بغیر سامنے والے بول رہے ہیں نہیں نہیں وہ لوگ گمراہ ہے بھائی, ان کے پاس مت جائیے, ان کی بات مت سنیے, گمراہ ہے وہ لوگ, ہے نا. اور پھر اس کے علاوہ اور کوئی پرسنل اٹیک, ہے نا, انہوں بک گئے بولے, انہوں آر ایس ایس کے ایجنٹ ہے بولے. اب بولے نا مولانا ارشد مدنی صاحب, یعنی ایک حقیقت جو ہے کچھ دن پہلے جمعیت علماء ہند کے بڑے اجتماع عام کے اندر جو ہے انہوں اعلان کرے کہ جو ہے اوم اور اللہ ایک ہی ذات کے جو ہے مختلف نام ہیں مختلف زبانوں کے اندر, اور منو اور آدم علیہ السلام جو ہے ایک ہی ہیں, مطلب دنیا کے سب سے پہلے آدمی اور پیغمبر, ٹھیک ہے, اور ساری انسانیت جو ہے انہی کی اولاد ہیں. آپ ان کو منو بولتے ہیں, ہم ان کو آدم بولتے ہیں, آدم سے آدمی بنا, منو سے منشیہ بنا, وغیرہ وغیرہ, انہوں نے کچھ باتیں انہوں نے کہی. اوکے, تو ٹھیک ہے, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ غلط کہا انہوں نے, تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو پھر دلائل پیش کرنا ہے نا, دلائل پیش کر کے بتانا چاہیے. دیکھیے اوم جو ہے کبھی بھی اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا, فلاں اسکرپچر میں کچھ بھی, مطلب جو بھی ان کے پاس ہے بھئی, جس بنیاد پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں اور مولانا کی بات کو غلط کہہ رہے ہیں, تو آپ وہ بنیاد, آپ وہ دلائل پیش کریے نا. اوکے, تو پتا چلا کہ دلائل تو پیش نہیں کیے کسی نے, اچھا الزام دھر دیا, ہے نا. تو یہ الزام دھرنے کی مینٹالٹی کب آتی ہے, اس وقت آتی ہے جب لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی. یہ سمجھنے کی بات. اب پھر وہ کافر ہے نہیں ہے, اس کے چکر میں ہم نہ پڑیں, کیونکہ اس کا طے کرنا یہ رسول کی موجودگی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈکلیئر کرنا ہے اور پھر ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو یہ تو رسول کی موجودگی میں ہی ہوگا. رسول کی غیر موجودگی میں یہ اقدام ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کون کافر ہے, اللہ اس کو دنیا میں اگر نمٹنا ہے تو اللہ نمٹے گا, اور پھر آخرت میں سزا دینا ہے تو وہ اللہ فیصلہ کرے گا, اللہ آخرت میں سزا دے گا. ٹھیک ہے, ہمیں اس چکر میں لوگوں کو کیٹیگریز میں ڈال کر فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے یہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. اوکے, اب اس کے اور آگے آپ آئیے اس آیت میں دیکھیے ان کا اعتراض. اوکے, اجعل الالہۃ الہ واحدہ, یعنی ان کا اعتراض کیا تھا وہ بھی اللہ واضح کر رہا ہے. کیا تھا اعتراض, کہ کیا اس نے سارے معبودوں کے بجائے ایک ہی خدا بنا ڈالا, ایک ہی معبود بنا ڈالا. اجعل, کیا اس نے بنایا, الالہۃ, سارے معبودوں کو, الہ واحدہ, ایک ہی معبود, سارے معبودوں کے بجائے ایک ہی معبود بنا ڈالے. ان ھذا لشیء عجاب, یقیناً یہ لازماً یہ بہت حیرت انگیز عجیب بات ہے. اوکے, یعنی وہ کیا پریکٹس کرتے تھے یا کیا مانتے تھے, وہ شرک کو مانتے تھے. توحید پیش کی گئی, انہوں نے توحید پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے, عجیب بات ہے. اوکے, اور پھر آگے کی اگلی آیت میں دیکھیے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ. دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر کیا کر رہا ہے, وہ سوسائٹی کے اندر اصل مخالفت کو لیڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں ان کی نشاندہی اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ, ان میں کے جو لیڈرز تھے وہ نکل پڑے. یعنی آپ اس سینیریو کو اپنے ذہن میں لائیں کہ کچھ لوگ ہیں, ہے نا, یعنی مکہ کا ماحول ہے اور مکے کے لوگ جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, یہ لوگ ہیں کچھ, ٹھیک ہے, کچھ کھڑے ہوئے ہیں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, غور سے جو ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہے ہیں, اور دور یہ جو ملا ہیں, یہ جو لیڈرز ہیں, یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی سن رہے ہیں اور پبلک کا ریئیکشن بھی دیکھ رہے ہیں, ہے نا. اور اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ارے اگر یہ کنٹینیو ہوا تو پھر یہ سارے کے سارے لوگ ان کی بات کو مان لیں گے. کیوں مانیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ حق پیش کر رہے ہیں تو وہ حق کو مانیں گے, ہے نا. تو ہماری پبلک ہمارے کنٹرول میں سے نکل کر وہاں پر چلی جائے گی, لہذا کیا کرنا ہے, وہ خود نکلنے لگے وہاں سے. اوکے, وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ, اور پھر انمشو, چلو نکلو, اٹھو چلو نکلو, کیا سن رہے, ہاں اٹھو. اوکے, یہ آپ کو سننے کو ملے گا, نکلو وہاں سے, انمشو, اٹھو چلو نکلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, اور اپنے معبودوں پر صبر کرو, اپنے معبودوں کو پکڑے رکھو, جمے رہو ان پر. ان ھذا لشیء یراد, اس شخص کے ارادے بہت خطرناک ہیں, بہت بڑے ارادے. تم لوگ کامن لوگ ہیں نا, تم لوگ نہیں سمجھ سکتے, ہم سمجھ گئے ان کے ارادے کیا, بہت بڑے ارادے ہیں ان کے, ہے نا. پولیٹیکل پاور, یہ لیڈر بننا چاہ رہا, یہ آدمی ہر چیز پر قبضہ کرنا چاہ رہا,
ہے نا, तुम पर तुम्हारे रिसोर्सेस पर इसके बहुत खतरनाक इरादे, बड़े इरादे है ना, उठो निकलो चलो. ये भी एतराज का एक तर्ज है ना. गौर करना आप अपने माहौल के अंदर जहां पर यानी सुनने से मना किया जाए, भाई उनके पास नहीं जाना, अगर सुन रहा है कोई तो नहीं सुनना, बॉयकॉट करो, हटो, मिलो मत उनसे, बातचीत मत करो, मत सुनो उनकी बात, निकल जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से, है ना. जिस भी तरीके से आप कनेक्टेड हैं वहां से आप हट जाओ. अनिमशु, मूव, गेट आउट, गो. क्यों? क्योंकि इन्हें डर है, क्योंकि ये कौन है, अब देखिए ये मला है. वंतलकल मलाउ मिनहुम, ये लीडर्स रहते. लीडर्स क्या है, उनके पास यानी अच्छाई का, बुराई का, हक का, बातिल का कुछ तमीज उनके पास रहती है ना. और वो लोग भांप लेते, क्योंकि उसी चीज को तो मैनिपुलेट करके वो लोग लोगों को कंट्रोल करते रहते, उल्लू बनाते रहते, है ना. उनकी मोनोपोली चलते रहती, उनकी दुकान, उनका कारोबार जो है, दीन का, धर्म का कारोबार, धर्म का धंधा चलते रहता. तो जैसे ही वो लोग देखते कि भाई अरे पब्लिक ये बात सुन ली, तो फिर पब्लिक यानी हमारे ऊपर फिर अगेंस्ट हो जाएंगी, हमारे को छोड़ के चले जाएंगी, फिर हमारे चंदे बंद हो जाएंगे, है ना. उनके पास जाके मिल गए तो यानी हमारी दुकान बंद हो जाएंगी. तो वो लोग फिर उस सच्चाई को भांप कर वो क्या करते हैं, लोगों को सुनने से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हटाते हैं. ओके. और फिर और एक इल्जाम देखिए, इन्ना हादा लशैउन युराद, इरादे, है ना, इरादे के ऊपर हमला होता है कि उसके इरादे बहुत गलत हैं और बहुत बड़े इरादे हैं. ओके. और फिर एक और इल्जाम देखिए जिस पर हमारी डिस्कशन यानी आगे चलेगी, मा समिअना बिहादा फिल मिल्लतिल आखिरा. इन्हों जो बातें बता रहे ये हम पिछले लोगों में नहीं सुने, हमारे बुजुर्ग कोई भी नहीं बोले ये बात, है ना. इन हादा इल्ला इख्तिलाक, यकीनन ये क्या है, मनगढ़ंत बात है कि नया बना के लेके आए और लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं. मनगढ़ंत बात है ये जो बता रहा. ओके. तो मा समिअना बिहादा फिल मिल्लतिल आखिरा. ओके. हमारे बड़ों में, पिछले लोगों में हम कभी ऐसी बात नहीं सुने. ओके. चाहे वो दावती तरीक़ेकार के हवाले से हो, चाहे वो यानी आप मधु से बात कर रहे हो, ठीक है, और वो आपसे कहे. ओके. ये एतराज तो कौन करता है, तो अब उसमें देखिए इन्फॉर्म्ड गुमराह करने वाले कुछ लोग होते हैं, फिर बाकी सारे, बहुत सारे मेजॉरिटी अनइन्फॉर्म्ड गुमराह करने वाले या पीछे चलने वाले ब्लाइंड फॉलोअर्स पब्लिक होती है ना. अब जो मतलब जिनका वो रिलीजियस लीडर्स के साथ में बड़ा अकीदत मंदाना जो है अटैचमेंट है, बहुत क्लोज है, ठीक है, उनका खाली उन्होंने सच्चा रूप, सच्चा वाला रूप देखे, वो धोखेबाज वाला चेहरा कभी ये फॉलोअर्स के सामने नहीं आया, तो उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ में पकड़े, अरे हमारे हजरत कभी भी झूठ नहीं बोलते, हमारे पंडित जी कभी भी झूठ नहीं बोलते, है ना. तो उनसे बड़ा अटैचमेंट रहता. तो क्या होता, पंडित जी जब उनको अटैक कर रहे हैं वो सामने वाले को, तो फिर इन्हों क्या करते हैं, वो अपने यानी चूंकि भरोसा है पंडित जी पे या मौलाना के ऊपर, तो उन्होंने उस भरोसे के ऊपर जो है उन्होंने भी जो है मुखालिफत करते हुए आपको नजर आए. और एक बड़ी तादाद, एक बड़ी भीड़ होती है जो ब्लाइंड फॉलोअर्स की होती है. वो चूंकि अब हमारे बड़े बोल दिए तो उन्होंने यानी सोचना, समझना, पढ़ना, इल्म हासिल करना, दलाइल देखना, ये मतलब वो नहीं करते, तो वो ब्लाइंडली वो जहां उनको ले जाया जा रहा है वो अक्सर उनके पास जाते रहते, है ना. तो चूंकि पुराने हैं, ये जो बड़े बने के जो बैठे हुए हैं वो चूंकि पुराने हैं, उनका एक जमाने से जो है एक मतलब पोजीशन है, रुतबा है ना, उनकी ढाग है, तो लोगों को मतलब उतनी आसानी से लोग उनको छोड़ नहीं पाते. ओके. और हालांकि ये बात फिर समझ में आ रही है, ये आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है, ये क्या हक बता रहे हैं, ये हमारे जो बड़े हैं ये क्या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये पब्लिक देख रही है, क्योंकि पब्लिक वेल इन्फॉर्म नहीं है ना. वो शास्त्रों से या मतलब आसमानी किताबों से, तालीमात से वो वाकिफ नहीं है, कुरान और हदीस से वाकिफ नहीं है मुसलमान अक्सर ऑडियंस. और फिर वो वहां पर आप दावती मैदान में देखेंगे तो उधर यानी वेदों से, उपनिषद से, गीता से, बाइबल से लोग वाकिफ नहीं होते हैं, है ना. तो वो बस वो ये आर्ग्यूमेंट को भाई उन्हों क्या बोल रहे, इन्हों क्या बोल रहे, वो ये देखते रहेंगे. ओके. तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, आर्ग्यूमेंट में उनका ऑब्जेक्शन क्या है, हमारे बड़े कोई भी नहीं बोले. ये ऑब्जेक्शन भी कौन बोलता है, यानी कैसा मिजाज होता है उन लोगों का जो ये ऑब्जेक्शन पेश करते हैं, है ना, वो अल्लाह ताला ने इस आयत के यानी इब्तिदा में बताया. ओके. अगेन मैं मतलब ये क्यों बता रहा हूँ, कोई लोगों को मुतय्यन करके काफिर का लेबल लगाने के लिए ये हरगिज नहीं है. ओके. वो हम नहीं कर सकते, कौन किस इरादे से, किस नीयत से कर रहा है, वी डोंट नो, है ना. क्योंकि अब वो जैसा मैंने आपको कहा कि भाई उस वो अकीदत से, वो अटैचमेंट की वजह से, चूंकि हमारे मौलाना बोल दिए तो कुछ समझ के ही बोले होंगे, है ना, कुछ इल्म की बुनियाद पे ही बोले होंगे.
تو لہٰذا مطلب وہ غلطی چھونگا، لہٰذا میں بھی آبجیکشن کروں گا. تو وہ بیچارہ یعنی وہ دلائل کی بنیاد کے اوپر نہیں کر رہا ہے نا، وہ تو بس ایک اپنے اٹیچمنٹ کی بنیاد پر کر رہا ہے. تو حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی غلط ہے. اوکے، بلائنڈ فالوورز نہیں ہونے چاہیے کسی کے بھی، اور ہم بھی خاص طور پہ اس بات کو یعنی کہ بہت یعنی انکریج کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز کو اگر حق کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں جو ہمارے پاس سے آتی ہے یا کہیں سے بھی آتی ہے، تو پلیز اس کو ویریفائی کر کے اس حق کی دلیل کی بنیاد پر آپ اسے لیجئے گا. آپ بلائنڈ فالوور مت بنیے، آج بھی نہیں، کل بھی نہیں، آج سے 10-50 سال کے بعد بھی نہیں. اوکے، ہاں بھائی 40 سال سے مشتاق صاحب کام کر رہے ہیں. اوکے، میں ان کو دیکھا کہ انہوں جو ہے بہت مدلل بات کرتے، لہٰذا آج یہ نئی بات بولے صحیح چھونگی وہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا بلائنڈلی لینے کی ضرورت نہیں ہے نا. اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، لہٰذا آج بھی مطلب وہ آج دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ختم ہو گئی. بھائی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، صحیح بتا رہے ہوں گے، تو لہٰذا بلائنڈلی آج آگ مر کر کے مان لیں گے، نہیں. آپ پلیز یعنی ہمیشہ الرٹ رہیے، اویئر رہیے، ویل انفارمڈ ڈیسیجنز لیجیے، ہے نا. ہمارے سے بھی جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں اور کہیں سے بھی آپ سن رہے ہیں، پلیز بی اے ویل انفارمڈ اینڈ ویل ایجوکیٹڈ اوکے اینڈ پراپر لائک بلیور اینڈ فالوور. بلائنڈ فالوور آپ کبھی بھی مت بنیے. رائٹ. اچھا، اس سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ کو میں نے مثال رکھی. اب دیکھیے یہاں پر ایک بہت یعنی امپورٹنٹ بات، ایک ہمدردی کی بات یہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گی. میں اس کو گرامیٹیکلی آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ ایک لائن آ گئی، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ٹائم لائن ہے نا، ماضی سے لے کر اب یہ وقت جو ہے چل رہا ہے، یہ اس کی لائن ہے. اوکے، یہ ایک پوائنٹ سمجھیے ہم لے رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزامپل سے، یعنی چونکہ وہ آیات کی روشنی میں ہم یہ ڈسکس کریں تو فرسٹ ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹائم سمجھیے کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم ٹائم کو دیکھ رہے ہیں. اوکے، 2000 BC بتایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا. انہوں نے توحید بتائی. اوکے، اور پھر اس کے بعد یعنی ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، اور پھر حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. رائٹ، 600 AD. اوکے، یہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے مطلب یہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو وقت بتایا جاتا ہے. اوکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید جو ہے پیش کر رہے ہیں. مشرکین مکہ آڈینس ہے. اوکے، جسٹ سمپلسٹی کے لیے مشرکین مکہ کو سمجھیے کہ آپ آڈینس ہے. اوکے، اب یہ دیکھیے ہوا کیا کہ یعنی یہ ہمیشہ ہوا ہے. اوکے، تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، انسانیت کی ابتدا سے بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہی ہوا ہے. اوکے، یہاں پر اب یہ ایگزامپل میں دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آ کر توحید لوگوں کے سامنے پیش کی، اور پھر یعنی لوگوں نے توحید کو مان لیا، اور یعنی حق کا غلبہ ہوا. ٹھیک ہے، اور پھر ایک لمبا عرصہ 100 of years میں نے ایسا لکھا ہے اجمالاً. اوکے، کئی لمبی ایک مدت تک جو ہے کیا ہوا، یہ دور چلا. اس کے بعد یعنی گمراہی آئی. اوکے، اس میں گمراہی کے حق کے کئی پیریڈز ہو سکتے ہیں. میں نے بس اس کو سمپل رکھا. ایک لمبا دور سمجھیے کہ ہدایت کا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک لمبا دور گمراہی کا. یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ لانگ پیریڈ. اوکے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی یہ توحیدی تعلیمات اور سچی تعلیمات کو مانا گیا، پریکٹس کیا گیا. رائٹ، یہ دور گزرا ہوگا. اور پھر اس کے بعد یعنی بگاڑ کیسے آتا ہے؟ دھیرے دھیرے کر کے بگاڑ آتا ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی کہ لوگ توحید سے ہٹتے ہیں اور پھر شرک کرنے لگتے ہیں. پھر شرک اس کے بعد یعنی کہ پھیلتا چلا جاتا ہے، بگاڑ اور بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر آپ کے پاس ایک صدیوں کا ہے نا، کئی 100 سال کا ایک پیریڈ آ سکتا ہے جہاں پر جو شرک ہے وہ غالب آ گیا اور لوگ شرک کرتے رہے. لانگ پیریڈ آف ورشپنگ ادر گاڈس. اوکے، اور یہاں پر کیا تھا؟ لانگ پیریڈ آف ورشپنگ ون گاڈ. توحید کا دور چلا، اور پھر اس کے بعد میں شرک کا دور چلا. اور پھر کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے نا. یہاں پر یہ جو بعثت ہے، رائٹ. اب دیکھیے یہ ایک مطلب ایسا پہلو ہے جو میں جو ہر ایک کے اندر ہے نا اجاگر ہونا چاہیے نہ، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کی امت اپنے آپ کو مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کا امتی ہے نا تسلیم کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہم بات کرتے ہیں. تو پھر جس درجے کا کمپیشن اور ہمدردی اور درد دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا اپنی اس ناواقف عوام کے لیے، یا
ہے نا، آپ کے آس پاس جو لوگ تھے سارے کے سارے، ہے نا، ویسے تو ساری دنیا والوں کے لیے تھا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ کے دل میں درد تھا، ہے نا، تو پھر اس کا کچھ پرسنٹیج تو ہمارے اندر ہو، اور یقیناً ہوگا پہلے سے، اور اس کو انشاءاللہ ہم اور مزید نکھاریں گے، رائٹ. اسی کو اجاگر کرتے ہوئے دیکھیے، جب ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، اب یہ جو آبجیکشن ہے نا، اس آبجیکشن کے اندر بھی تھوڑی سی ویلڈیٹی ہے، یعنی ویلڈ آبجیکشن ہے. پچھلے لوگ ہمارے نہیں بولے نا، آپ جو بات بتا رہے سو ہم کئی صدیوں سے، کئی ہمارے جنریشن سے دیکھ لیتے آ رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے شرک ہو رہا. آپ کیا کہ ایک خدا ہے بول رہے ہیں، ہم نہیں دیکھے نا. تو اگرچہ کہ یہ ایک بدماشی والا اعتراض بھی ہے، جو جان بوجھ کر ایسا اعتراض رکھ رہا ہے حق کو جب کہ وہ جانتا ہے، تو وہ تو ایک بدماشی کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن ایسے بہت سارے انوسینٹ لوگ بھی ہوں گے، ہے نا. اور یہ آرگیومنٹ جب ان کے سامنے آئے گا کہ بھئی ہمارے باپ دادا تو نہیں کرے نا کبھی بھی، ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں شرک چلے تھے آ رہا، مورتی پوجا ہو رہی، تو یعنی وہ مان لیں گے اس بات کو. تو اپنے بھولے پن میں، اپنے اگنورینس کے اندر انہیں وہ ترک، وہ جو دلیل ہے، وہ آرگیومنٹ ہے، وہ ٹھیک لگے گا. اوکے، کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیے پاسٹ کو، جب پاسٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ویسے تو پاسٹ ایک ہی، یعنی پاسٹ کو تو پاسٹ، لیکن اس میں بھی بحیثیت ایک یعنی کمپیشنیٹ دائی کے، یعنی ہم ایک تخصیص کاری کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ماضی ہوتا ہے، ایک پاسٹ ہوتا ہے جو قریب کا ماضی، نیئر پاسٹ، ہے نا، جو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں، یا ان کے علم میں ہے نا. کون؟ آپ کا جو مدعو ہے، یا جس کسی سے بھی آپ بات کر رہے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اوکے، جسٹ فار دا سیک آف دا ہول ڈسکشن، یعنی آپ ہر قسم کے لوگوں کو اپنے آڈینس میں رکھیے گا، لیکن اب پرٹیکولرلی سلائڈ پر تو یعنی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. تو مشرکین مکہ اپنے ماضی میں تو یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ یعنی ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا تو یہی کرتے ہوئے آئے، isn't it؟ تو یعنی ان کا آرگیومنٹ پھر بھائی ہمارے باپ دادا تو نہیں کرے نا، وہ تو مورتی پوجا کرے، وہ تو شرکچ کرے، رائٹ. تو پاسٹ میں ان کی نظر جس پاسٹ پر ہے، وہ کون سا پاسٹ ہے؟ وہ نیئر پاسٹ، قریب کا ماضی. ابھی کچھ مطلب 100 سال، 200 سال، اب کتنا ہم کو یاد بھی کتنا رہتا، کتنے تک ہم تحقیق کر کے، یعنی عام طور پر کوئی ایکسیپشنلی کوئی مطالعہ کرتا جائے تو یعنی بہت پیچھے تک جا سکتا ہے، لیکن یعنی عام طور پر جو ہے نظر جو ہے بس ریسنٹ پاسٹ پر رہتی، نیئر پاسٹ پہ رہتی ہے نا. تو پاسٹ کے اندر یہ تخصیص کاری ہم کر سکتے ہیں کہ ایک ریسنٹ یا نیئر پاسٹ ہے، اور ایک فار پاسٹ، یعنی ماضی قدیم، پرانی تاریخ، پرانا ماضی. اوکے، رائٹ. اب لوگوں کی نظر کہاں پر ہوتی ہے؟ جب آپ نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، حق پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے حق پیش کیا، تب ان کی نظر کہاں پر ہے؟ ان کی نظر ہے ریسنٹ پاسٹ کے اوپر، پچھلے 100 سالوں پر ہی نظر ہے. لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم جو دلائل دیں گے، کیونکہ دیکھیے ان کو اٹیچمنٹ ہے ابراہیم علیہ السلام سے، ان کا نام بھی لے رہے ہیں مگر شرک کر رہے ہیں. اور شرک کے لیے دلیل کیا دے رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بڑے تو نہیں بتائے، ما سمعنا فی بہذا فی الملت الاخرہ، انہوں خود بول رہے ہیں نا اپنے منہ سے، ہم تو نہیں دیکھے بھئی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے، وہ تو شرک کر رہے تھے، یعنی مورتی پوجا کر رہے تھے، توحید وحید بول کے، تو ہم تو نہیں دیکھے اپنے باپ دادا میں. تو ان کی نظر کہاں پر ہے؟ ان کی نظر ریسنٹ پاسٹ پر. دائی کیا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ دائی اسے بتا، اب مطلب آرگیومنٹ بھی ذہن میں رکھیے، آرگیومنٹ کیا ہے؟ نہیں بھائی شرکچ قدیم ہے، ان کا آبجیکشن شرکچ قدیم ہے، توحید آپ کیا کہ نیا بتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر کہاں پر ہے؟ ان کی نظر اس ریسنٹ پاسٹ کے اوپر، نیئر پاسٹ کے اوپر، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا کروایا؟ ایک فیسیلیٹیشن کا کام کروایا کہ بھئی ان کی نظر جہاں تک جا رہی تھی اس سے ذرا اوپر اٹھا کر ان کو ماضی قدیم ان کو دکھا دیا، ہے نا. اور ان کو کیا بتا دیا؟ آرگیومنٹ کیا ہو گیا پھر اب؟ نہیں بھائی آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، آپ بڑوں سے نہیں سنے بول رہے نا، ابراہیم علیہ السلام کیا بولے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تو یہی بولے تھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. یاد کرو ابراہیم علیہ السلام تو اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے بولے تھے کہ میں تو بیزار ہوں ان سب سے جن کی تم بندگی کرتے ہو. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیونکہ وہی میری رہنمائی فرمائے گا. یاد کرو. تو جب یاد دلایا گیا تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں کو، اکثر لوگوں کو
याद आ गया, है ना, याद आ गया ना। इसीलिए तो फिर आप देख रहे हैं कि एक अरसे के अंदर वो मैक्सिमम लोग क्या हो गए, वो हक के मानने वाले बने, है ना। अलबत्ता वो छोड़कर आने में कोई जल्दी आ जाएगा, कोई थोड़े देर बाद आएगा, कोई बहुत देर बाद आएगा, ठीक है, वो यानी कि एक अलग चीज है। लेकिन बहरहाल अल्टीमेट, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, देखिए लोग वो ऑब्जेक्शन देख रहे हैं, लोग वो आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं, भाई दाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, हमारे मुशरिकीन मक्का के सरदार क्या कह रहे हैं, है ना, मुशरिकीन मक्का की आवाम देख रही है। उन्होंने बोले कि भाई अल्लाह एक है, उसी की बंदगी करो, शिरक मत करो। ये लोग बोले कि भाई अरे हमारे बाप दादा में तो वो बात नहीं सुने, क्या क्या कर रहे हैं, मत सुनो उनकी बात, उठो निकलो, उनके क्या की इरादे हैं, ऐसा बोल के हमारे सरदार बोल रहे हैं। फिर उधर से आर्ग्यूमेंट आ रहा कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो एक अल्लाह की बंदगी करे, बाकी सारे माबूदों से बेजारगी का इजहार करे। अरे हाँ, इन्हों सही बोल रहे ना। कॉमन पब्लिक ये आर्ग्यूमेंट देख रही है, कॉमन पब्लिक आमतौर पर ये आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि इल्म नहीं रहता उनके पास, है ना। आमतौर पर वो लोग ये आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं बड़ों का, अच्छा दाई क्या बोल रहा, और फिर ये हमारे सरदार क्या जवाब दे रहे। फिर दाई की तरफ से जब ये दलील आ रही तो ये लोग कन्विंस हो रहे हैं, लोग बोले कह रहे भाई सही तो बोल रहे हैं ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वाकई में, अरे याद आ गया सही में, उन्होंने तो मूर्तियों को तोड़े थे और यानी शिर्क से बेजार थे, तौहीद के मानने वाले थे। फिर ये लगा हमारे हमारे गुरु जी, हमारे पंडित जी, हमारे मौलाना कहीं को इतराज कर रहे भाई, फिर भी, है ना। तो ये रियलाइजेशन में फिर उनको टाइम लगता है, और फिर उस बातिल को छोड़कर हक की तरफ आने में, ठीक है, अलग अलग लोगों को वक्त लगता है। लेकिन ये है वो फैसिलिटेशन का काम, है ना। और फिर अब आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्शन था कि भाई तौहीद, सॉरी, शिर्क ओल्ड है, तौहीद न्यू है। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला क्या बताए, नहीं नहीं, तौहीद ही ओल्ड है, शिर्क न्यू है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बताए थे वो तौहीद, और यहां तक पीछे क्यों गए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप था, इनकी नजर, इनके अल्टीमेट अथॉरिटी इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, है ना। इनकी नजर वहां पर, यानी हमारे जद्दे अमजद दीन के मामले में, हमारे बाप इब्राहिम, है ना, हम इब्राहिम की मिल्लत पर हैं, ये उनका जो है मानना। तो उनको वहां तक ले जाया गया। किसी और का, यानी जो अल्टीमेट रिलीजियस अथॉरिटी है कोई और होगा, तो हम वो टाइम पीरियड तक लेकर चले जाएंगे, इजंट इट। ये है देखिए ऑब्जेक्शन अबाउट विच इज ओल्ड विच इज न्यू। अब इसको यानी तेजी से थोड़ा सा अगर हम देख लें, अब अगर हम चले जाएंगे, अब हमारी हिंदू कौम से बात हो रही है, हमारी हिंदू कौम यानी ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक वो अपना, यानी सबसे पहले आदमी से भी जोड़ते हैं जैसा हम भी जोड़ते हैं, है ना। लेकिन वो आदम अलैहि सलाम नहीं कहते, सबसे पहले आदमी को वो शिव जी कहते हैं या शंकर जी कहते हैं, आदम भी कहते हैं, आदम चूंकि संस्कृत वर्ड है, आदिम कहते हैं, संस्कृत में उसका प्रोनाउंसिएशन आदिम होता है। उसका मतलब ही यह है कि सबसे पहला आदमी, आदि मानव, फुल फॉर्म में आदि मानव, सबसे पहला आदमी, ठीक है। तो अब जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो देखिए, इंसानियत की शुरुआत तक भी अगर आप ले जाना चाहते हैं, है ना, आप समझिए कि हमारी हिंदू कौम से बात हो रही है, किसी से भी बात हो रही है, अगर यानी उनके लिए, यानी आदम अलैहिस्सलाम अगर एक इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, जैसा कि हमारी हिंदू कौम के लिए हैं, शिव जी के नाम से वो आदम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, तो फिर आप वही चीज बताएंगे, है ना। और उनके साथ भी वही हुआ, यानी आप जब तौहीद उनको बताएंगे, एक ईश्वरवाद आप उनको बताएंगे, तो अब उनकी नजर कहां पर है, देखिए आप, उनकी नजर यहीं पर है ना। ये क्या है आपका, रिसेंट पास्ट है, या नियर पास्ट है, ओके, उनसे ज्यादा करीब तर है, और उसमें उन्होंने फिर लोगों को शिरक करते हुए पाया है, राइट। अच्छा, यहां पर की इस्तेलाह थोड़ी सी बदल जाती है फिर, ये भी एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, नोट करें। यहां पर दो इस्तेलाहत इस्तेमाल होती हैं इंडिया के अंदर खासतौर पर, वैदिक और अवैदिक। वैदिक काल से, यानी जो सबसे पहले का पुराना इब्तदाई जो जमाना था, ठीक है, उसको वैदिक काल कहा जाता। तो कुछ भी वो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो बोलेंगे, और लेकिन बोलेंगे भाई वैदिक काल से वो चला आ रहा है, शिर्क भी बताएंगे तो बोलेंगे वैदिक काल से चला आ रहा है, जबकि ये मुनासिब नहीं है ना। एक रैंडम बात है, रैंडम नॉलेज है उनके धर्म की, तो वो ऐसा बोल देते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली हम फिर दलाइल के साथ में चूंकि बताने वाले हैं, है ना। तो वैदिक और अवैदिक, यानी नॉन वैदिक, अवैदिक क्या है, नॉन वैदिक, ओके। तो अब ये जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म, और फिर बुद्ध, ये क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी,
اور जुडाइज्म, ये सब अवैदिक कह देते हैं वो, ओके। और उनका कौन सा है, वो वैदिक, ओके। वैदिक को वो पसंद करते हैं, अपना समझते हैं। अवैदिक जो है हमारा नहीं है, है ना, नॉन वैदिक है वो, तो लिहाजा वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, राइट। लेकिन यानी चूंकि अब हम इस बात को जानते हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अगर कोई सच्चा कॉन्सेप्ट पेश किया गया है तो वो यानी तौहीद का ही है। तो वैदिक काल में भी असल पैगंबरों ने, ऋषियों ने जो कॉन्सेप्ट दिया था तो वो तौहीद का ही था, वैदिक कॉन्सेप्ट ही तौहीद है। और अवैदिक कॉन्सेप्ट क्या है, बाद में जो बदल गया वो शिर्क है, इजंट इट। ये अल्फाज का भी मतलब हम इस्तेमाल करना सीखें, और यानी मुनासिब मुकामात पर मुनासिब लोगों के सामने ये अल्फाज का भी इस्तेमाल करें। एक और टर्मिनोलॉजी है, वो लिख लें आप, ये चूंकि इस आर्ग्यूमेंट से वो बिलोंग नहीं करती तो उसके डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। स्वदेशी और विदेशी, ओके, वो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन में कहीं पर भी नहीं। यानी हमारा क्या है, हम जो मानते हैं जो हिंदुस्तान का है वो स्वदेशी, ओके। तो स्वदेशी जो भी होगा वो यानी काबिल कबूल होगा, उसे गले से लगा लेंगे, उसे साथ लेकर चलेंगे। यानी बुद्धिज्म, जैनिज्म और आपका सिखिज्म, ठीक है, और आए दिन नए कोई कॉन्सेप्ट्स निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ वाले उसे यानी प्रोमोट करते हैं, उसे जन्म देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अपना हो जाता है। क्यों, स्वदेशी है, हमारा, हमारे लोगों का ही है ना, जो भी बोले होंगे हमारे लोग बोले, तो लिहाजा वो हमारा अपना है। और ये बाहर वाले लोग बोले विदेशी, फॉरेनर्स बताए। अब इस्लाम क्या हो गया, विदेशी धर्म हो गया, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ये सब विदेशी धर्म हो, ओके। तो वो विदेशी धर्म है, लिहाजा उसे नहीं मानते। तो स्वदेशी, विदेशी, है ना। अगेन इसका भी आर्ग्यूमेंट वही रहेगा, आप जब ये बताएंगे और ये साबित कर पाएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम या शिव जी ने खुद तौहीद बताया था, और शिव जी आदम अलैहिस्सलाम रहने वाले हिंदुस्तान के थे, है ना, यहीं से यानी इंसानियत का आगाज हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो भी हम बता सकेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं ये स्वदेशी कॉन्सेप्ट ही है, विदेशी कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो उनकी लैंग्वेज में इस तरह से मतलब समझाने के लिए ये पॉइंट भी आता है। बहरहाल हम इस पर वापस आ जाते हैं, वैदिक और अवैदिक, ओके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कॉन्सेप्ट पेश किया तौहीद का, वो वही है जो शिव जी ने पेश किया था, है ना। तौहीद अरबी में तौहीद, एकेश्वरवाद उसको कहते हैं। मगर हमारे जो लोग हैं उनके सामने जब दावत पेश की जाती है तो उनकी नजर कहाँ पर है। अगर वो ये जवाब दें कि भाई हमारे पुरखों में हम नहीं देखे ऐसा, हमारे बाप दादा में आप जो बता रहे वो ऐसा नहीं था, हमारे पास तो मूर्ति पूजा ही थी, है ना। तो वो किस माजी को देख रहे हैं, वो नियर पास्ट फैसिलिटेट का काम करे, है ना। हम उनको बताएं कि नहीं नहीं भाई देखिए शिव जी ने क्या किया था, शिव जी की जो तस्वीर है वो आप ही बनाते हैं। यानी बोलने की बात नहीं है, ये तो मैं जस्ट इन बिटवीन द लाइंस एक बात बोल रहा हूँ, ऐसा ये पिन चुबा के, जरूरत है बड़े अच्छे अंदाज में हम बोलें, ठीक है, लेकिन गैर मुनासिब अंदाज में कोई भी बात हम नहीं रखें, ठीक है। कि शिव जी की तस्वीर में मतलब शिव जी किस मूर्ति को आगे रखकर जो है ध्यान कर रहे हैं, या फिर शिव जी ने डायरेक्टली यानी, है ना, किसी सुप्रीम जात से जो है अपनी लॉ लगाई है, वो उस पर फोकस और कॉन्सेंट्रेट और ध्यान जो है जमाए बैठे हुए हैं, है ना। तो शिव जी ने जिस जात पर ध्यान किया था, हम भी उसी की इबादत करते हैं, हम उसी की है ना उपासना की दावत आपको भी देते हैं, राइट। तो लिहाजा क्या हो गया, जवाब क्या हो गया, ऑब्जेक्शन क्या था, शिर्क इज ओल्ड, तौहीद इज न्यू। जवाब क्या है, नहीं नहीं, आप जरा देखिए शिव जी ने क्या किया था, शुरू, बिल्कुल शुरू, है ना, बिल्कुल आदि काल में सबसे पहले मानव ने, जो महर्षि थे, है ना, जो पैगंबर थे, नबी थे, उन्होंने क्या तालीम दी थी उन्होंने। तो दरअसल तौहीद इज ओल्ड, शिर्क इज न्यू, है ना। बात समझ में आ गई, राइट। अब इसी तरीके से आप देखेंगे ऐसे तो मुख्तलिफ कितने अदवार चले हैं दुनिया में, है ना। देखिए ये एक ऐसी चीज है जिसकी क्लैरिटी अगर लोगों में आ जाए तो, यानी अब हिंदुओं में भी अगर आप देखेंगे, या मतलब हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में, अब कुछ लोग हैं सनातन धर्म को मान रहे हैं, कुछ लोग हैं बुद्धिज्म को मान रहे हैं। अब इसमें भी इंटरनल भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगरचे कि ओवरऑल यानी सब हमारा अपना है, बल्कि लेके चलने का एक नजरिया भी है, लेकिन फिर इख्तलाफात भी हैं। और इख्तलाफात कैसे आते हैं, इख्तलाफात इस तरह से आते हैं कि यानी शंकराचार्य ने ये बुद्धिज्म के जो फॉल्स जो इनका कॉन्सेप्ट था उसको, यानी ये बहुत फैल गया था हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट हो गए थे, लेकिन फिर शंकराचार्य आए, उन्होंने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट रखे कि फिर बुद्धिज्म को उन्होंने हरा दिए,
تو یہ سناتن ورسز بدھزم اور کرسچینٹی ورسز اسلام ہے نا، اور جوڈائزم ورسز کرسچینٹی، یہ جو پرسپیکٹو میں لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو ایک ٹوٹلی الگ ڈفرینٹ ریلیجن سمجھ رہے ہیں، اور ہے نا یہ پرانا ہے، یہ پھر یہ کیا کہ نیا آیا، پھر انہوں اس سے جھگڑا کرے بول کے. یہ کبھی بھی یہ جھگڑا ایسا نہیں تھا ہمیشہ سے. یعنی ان سب جھگڑوں کے بیچ میں جو اگر آپ کامن لائن دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ وہ حق، اور اصل میں تو وہ حق اور کی کشمکش ہے. یعنی بدھزم بھی اگر کسی زمانے میں ابھرا اور وہ سناتن کے خلاف گیا، وہ دراصل کیا تھا؟ بدھزم کے نام سے وہ توحیدی تعلیم تھی وہ، اور سناتن کا نام لے رہے تھے مگر شرک کر رہے تھے. تو جو بھی اس وقت یعنی بدھا جیسا جنم لیے اور ان کو نروانا پراپت ہوا، اور انہوں پھر لوگوں کو جا کے گمراہی سے جو ہے روکنے کی جو بات کرے، وہ کیا دراصل انہوں کنڈیم کرے؟ وہ شرک اور گمراہی کو کنڈیم کر کے انہوں بھی توحید بتائے، اگرچہ کہ اس کے یعنی ایویڈنسز اس طرح کھلے نمایاں طور پر نہیں پائے جاتے. تو بدھزم کو ایک ایتھیسٹک ہے نا، یعنی خدا کے بغیر یعنی دھرم مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کیا چیز کو کنڈیم کیا ہوگا؟ یعنی سناتن کی گمراہی کو انہوں نے کنڈیم کیا، اور پھر سچی توحیدی تعلیمات انہوں نے یاد دلائی، انسانیت کی تعلیمات انہوں نے پھر سے یاد دلائی، ہے نا. پھر کسی زمانے میں سناتن کے نام سے پھر یہ اٹھا اور پھر بدھزم کو کرش کر دیا. تو وہاں وہ بدھزم ریئل بدھزم کو کرش نہیں کر رہے تھے، وہ بدھزم کے نام سے پھر جو گمراہی لوگوں میں آ گئی تھی پھر اس کو کرش کیا گیا. اور یہی چیز پھر ہم دیکھتے ہیں یعنی ماضی قریب کے اندر کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں اور یعنی پھر شرک کر رہے ہیں اور گمراہ ہیں. تو ان کو کیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھوڑی گئے ہم، بلکہ ان کے نام سے جو گمراہی تھی اس کے خلاف ہے نا، اس گمراہی کو کنڈیم کر کے موسیٰ علیہ السلام نے جو اصل سچی تعلیمات جو یاد دلائی تھی وہ ان کو یاد دلائی گئی، ہے نا. تو اٹ واز ناٹ اسلام ورسز جوڈائزم، ہے نا، جیسا مطلب ایک تصویر بن چکی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام ہی کی سچی تعلیمات کو ہم لوگوں کو یاد دلا رہے تھے. تو پھر وہاں سے مخالفت ہوئی، پھر انہوں نے جھگڑا کیا وہ لوگوں نے، اور سمجھ کر بھی انہوں نے انکار کیا، مان کر بھی انہوں نے انکار کیا، پھر وہ جھگڑا کرنے کے لیے آئے، تو پھر انہیں وہ کشمکش کی اور جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوئی. یہی عیسائیوں کے ساتھ میں ہوا. اٹ واز نیور اسلام ورسز کرسچینٹی. ریئل پکچر تو وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ خود عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے پیش کرنے والے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق بھی کر رہے، انہی کے حوالے سے جو ہے بات بتا رہے، ہے نا. تو اصل جو کانفلکٹ تھا وہ گمراہی کے خلاف تھا، ہے نا، وہ کرسچینٹی کے خلاف یا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں تھا. یہ جو ہے سمجھا کر وہ دنیا بھر کے گروپس کے کشمکش کو ہم دور کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ادوار بار بار گزرے ہیں توحید کا. یعنی کوئی پیغمبر آئے، توحید پیش کی، جیسے شروعات میں حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع ہوئی، ایک لمبا عرصہ چلا جہاں پر توحید پر لوگ قائم رہے. پھر دھیرے 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 کر کے گمراہی آئی اور پھر شرک آ گیا، اور پھر شرک بڑھتے 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 شرک رائج ہو گیا، ہے نا، ڈومینیٹ ہو گیا. پھر شرک کا ایک لمبا دور چلا، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، یہ تو ہم جانتے ہیں نا، ہے نا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب جب ضرورت پڑے گی تو میں اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا، ہے نا. اور میری طرف سے جب کبھی ہدایت آئے گی تو ہدایت کون سی رہے گی؟ نئی والی نہیں رہے گی، وہ قدیم ہدایت جو لوگوں نے بھلا دی ہے وہی یاد دلائی جائے گی. کسی پیغمبر نے آ کے پرانے دین کو کینسل کر کے نیا دین پیش نہیں کیا. ہر کوئی آتا تھا اپنے پچھلے کتابوں کو، پچھلے پیغمبروں کو اٹیسٹ کرتا تھا، بولتا تھا کہ بھائی میں وہی دین پیش کر رہا ہوں، بس سچی تعلیمات جو ہیں یہ ہیں، آپ جس پر عمل پیرا ہیں وہ نہیں ہے نا. تو اس طرح کے کئی ادوار گزرے ہیں. شرک کا دور، پھر پیغمبر آئے، پھر انہوں نے شرک کو ہرایا اور پھر توحید کو قائم کیا. پھر شرک غالب، پھر توحید غالب آ گئی، توحید کا لمبا دور چلا. پھر دھیرے دھیرے کر کے گمراہی ہوئی، ہے نا، اور پھر شرک کا دور، پھر توحید. یہ ملٹیپل اس طرح سے جو ہے یہ ادوار اس طرح سے بدلتے رہے. رائٹ. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو پھر یعنی سمری کے اندر ایک پکچر میں نے امپورٹنٹ ناموں کی یہاں پر ڈالی. بھائی بالکل شروعات میں شیو جی نے، سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا پیش کیا تھا؟ ایک ایشور واد، ایک ایشور کی اپاسنا، ہے نا، توحید، ایک اللہ کی عبادت آپ نے پیش کی تھی، ہے نا. اس کا ایک لمبا دور چلا. پھر یعنی گمراہی آ گئی، پھر لوگ گمراہ ہو گئے، شرک کرنے لگے. پھر ایک دور آیا، ہے نا، اگرچہ کے بیچ میں پھر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ان کا نام نہیں لکھا، لیکن پھر اب ان کے ذریت کے اندر جو پیغمبر آتے ہیں تو پھر شری رام آئے، ہے نا. انہوں نے کون سی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کی؟ انہوں نے ایک ایشور واد، وہ خود ایک پرمیشور کی، ایک ایشور کی اپاسنا کرتے تھے، ہے نا، اور وہی ان کی جو ہے شکشا تھی، تعلیم تھی. اور پھر ان کا دور غلبے کا دور تھا، تو حق غالب آ گیا، تو لوگ پھر یعنی کہ دور حق چلا، ہے نا، ایک اللہ کی بندگی ہوئی. پھر گمراہی آ گئی، پھر شرک ہونے لگا.
ہے نا. پھر ایک آخری دور میں یعنی ہماری سناتن کی جو ہسٹری ہے سناتن دھرم کی اور ان کے گرنتھوں کی, تو پھر وہاں پر شری کرشن آخری جو ہے مطلب پیغمبروں میں آتے ہیں, وہ آئے ہیں, ہے نا. انہوں نے پھر لوگوں کو توحید کی تعلیم دی. بھگوت گیتا آپ اگر اٹھا کر آپ دیکھیں گے, اسٹڈی کریں گے, تو شرک کا کھنڈن ہے اور یعنی توحید کا اس بات ہے اس کے اندر, ہے نا, وہ انہوں نے بتایا. اور پھر اس کے بعد میں ہے, یہ تو نون تاریخ میں ہم آتے ہیں, یہ ہم جانتے ہی ہیں, ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا, پھر یعنی آپ نے توحید کو غالب کیا, پھر اس کے بعد پھر یعنی گمراہی آ گئی, شرک آ گیا. پھر اور بھی ہے پیغمبر بیچ میں, میں نے موسٹ پاپولر نام رکھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر توحید کو ریوائیو کیا, ہے نا, بنی اسرائیل کے اندر. پھر بنی اسرائیل کے اندر سلسلہ یعنی رہا, ہے نا, پیغمبر بھی رہے اور پھر گمراہی بھی آئی ان کے پاس, پھر ہدایت آئی, گمراہی ہدایت, اور پھر ایک بڑا نامور یعنی اولو العزم من الرسل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ہے نا. پھر انہوں نے دین حق کو ان کے حواریوں کے ساتھ جو ہے پیش کیا, اور پھر ان کے یعنی کہ بعد ان کے حواری اس کانسیپٹ کو لے کر دنیا میں پھیلے, اور پھر ان کو مقبولیت بھی ملی, ہے نا, لوگ توحید کو ماننے لگے, اور پھر ان کا ایک الگ نام پڑ گیا کرسچن, ہے نا, کرائسٹ سے. اور پھر ان کے نام کے ساتھ ہی اور انجیل کے نام کے ساتھ ہی پھر گمراہی دوبارہ سے آ گئی, ہے نا. اور پھر اس کے بعد میں آخر میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, ہے نا, اور جو تعلیم آپ پیش کر رہے ہیں وہ پھر سے یعنی کہ پرانی ازل میں جو دی گئی تھی, شروعات میں بالکل آدی کال میں جو سچی تعلیم دی گئی تھی, وہی تعلیم آپ نے عرب کے لوگوں کو عربی زبان کے اندر جو ہے یاد دلائی, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی بنایا, کیوں؟ کیونکہ عرب میں نازل ہوا, ہے نا. کار رسالت جو انجام دیا گیا عرب میں دیا گیا, تو وہاں کے لوگوں کی بھاشا عربی تھی, تو عربی میں آخری کلام نازل ہوا, رائٹ. مگر جو تعلیمات دی گئی وہ تو جو ازل میں دی گئی تھی, بالکل شروعات میں دی گئی تھی, جو ویدک کال کے بھی یعنی کہ شروعات میں دی گئی تھی سیدنا آدم علیہ السلام کو, شیو جی کو, تو وہی تعلیم دے کر بھیجا گیا, ہے نا. بس جو جہاں تک دیکھ رہا ہے, دیکھ پا رہا ہے, اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں, ہے نا, اور بڑی آسانی سے ان کی نگاہ جب اپنے الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی تک چلی جائے گی, اور وہ ان کی سچی تعلیمات سے دلیل کی بنیاد پر جیسے ہی واقف ہو جائیں گے, تو پھر ان کا وہ جو تردد ہے, یعنی آپ نیا بتا رہے ہیں نا, ان کا آبجیکشن بھائی شرک از اولڈ توحید از نیو, وہ خود ان کو ریئلائز ہو جائے گا کہ بھائی ہمارا آبجیکشن غلط تھا. دراصل جو ہے توحید ہی قدیم تعلیم ہے, نا. توحید از اولڈ, ایک ایشور واد ہی پرانی شکشا ہے, اور یہ شرک جو ہے یہ ہے اصل بگاڑ, اور یہ نیا پن جو آیا ہے نا, چینج جو آیا, دراصل یہ چینج شرک کا ہے نا. تو اس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ میں لوگوں کو یہ بات بتائی جا سکتی ہے. تو بہرحال یعنی آرگیومنٹ جب دوبارہ سے کنونس کریں گے پیار محبت کے ساتھ میں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے وہ پرانی حقیقی تعلیمات جب دکھا دی جائیں گی, تو یہ پھر لوگ خود کہیں گے کہ توحید از اینشنٹ, توحید ہی ویدک اصل تعلیم ہے نا, جہاں پر اس ایک ذات پرمیشور سرویشورا, ہے نا, اکشر پر برہما, آدی شکتی, اللہ رحمان رحیم, یہووا, واحد گرو, جو نام سے بھی لوگ پکارتے ہیں, تو پھر پتا چلا کہ بھائی اسی کی بندگی کرنا ہی اصل ویدک دھرم ہے, اصل پرانا دین ہے. اور یہ جو شرک ہے اس کے ساتھ پارٹنرز کو ایسوسیٹ کرنا, یا اس کو بھلا کر دوسروں کی بندگی کرنا, اپاسنا کرنا, پوجا کرنا, ہے نا, عبادت کرنا, یہ دراصل اویدک ہے, یہ نیا دین ہے نا, یہی دین میں بگاڑ ہے. تو لہٰذا پھر لوگ اپنی فکر و عمل کو انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ میں درست کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باریکیوں کو, ان لوگوں کی اس یعنی ان پرسپیکٹیوز کو, ہے نا, سمجھنے کی, پوری ہمدردی کے ساتھ میں, پورے کمپیشن کے ساتھ میں, ہے نا, سمجھنے کی, اور ان سے محبت کرنے کی, اور بڑے سلیقے کے ساتھ میں, بڑی بردباری کے ساتھ میں, محبت کے ساتھ میں حق کا پیغام, ہے نا, اسی طرح پہنچانے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے جیسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے پہنچایا تھا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.